हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजरों को मैं बुरे हाल में देखता हूँ, वो फासिक होंगे, वो फाजिर होंगे। ये किन ताजरों के बारे में बताया है? क्योंकि तिजारत तो खुद सुनते नबवी है, तो वो कौन से ताजर हैं जो बुरे हाल में पाए जाएंगे? क्या कहीं वो हम में से तो नहीं? मैं मोहम्मद उस्मान आपको अहादीस की रोशनी में आज बताऊंगा कि वो कौन से ताजर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल मैं इस्लाम पाकिस्तान, इसका मतलब यही है कि हम आपको अहादीस की रोशनी में वो बातें बताएं जो बाकी आपको बताने में शायद कुछ लोग कतराते हैं। हम आपको जितनी भी बातें बताएंगे पूरी तहकीक के साथ अहादीस की रोशनी में बताएंगे। अगर आप हमसे कोई सवाल करें कमेंट सेक्शन में तो हम आपको बता सकते हैं कि ये रेफरेंस हमने आपको हदीस की कौन सी किताब और कौन सी हदीस नंबर से दिया था। तो आप लोग पूरी तसल्ली के साथ जो हम बयान कर रहे हैं इसको चेक कर सकते हैं और इस पर यकीन रखिए कि हम आपसे जो भी बता रहे हैं ये पूरी तरह से तहकीक शुदा है। तो चलिए अहादीस की रोशनी में अपना सिलसिला शुरू करते हैं। इब्ने माजा से रिवायत है, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक कुछ लोग सुबह के वक्त खरीदो फरोख्त करते नजर आए। आप सल्लल्लाहु ने इनको पुकारा, ए ताजरों की जमात। जब इन लोगों ने अपनी निगाहें ऊंची और गर्दनें लंबी कर ली तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ताजर क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो फासिक और फाजिर होंगे, सिवाय उनके जो कि अल्लाह से डरे और नेकोकार और सच्चे होंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है कि जिसको पूरा करने वाले लोगों के ऊपर भी अज़ाब आएगा, लेकिन ये वो लोग होंगे जो सुन्नत तो पूरी करेंगे लेकिन उसके बीच में बेईमानी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। मतलब कि आपने एक चीज़ खरीदी और नाजायज़ मुनाफा कमा लिया, मतलब कहने को आप ताजर हैं और आप लोगों को ये भी बताते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो सुन्नत नबवी है, तिजारत करना तो बहुत अफजल पेशा है, और आप नमाज़ें भी पूरी पढ़ते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और लोगों के साथ सिला रहमी भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अफजल लोग हैं। ये सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन कभी तिजारत में झांक के देखा है? जब आपके पास माल आता है तो क्या आपका जो मुनाफा उसके ऊपर ले रहे हैं वो जायज़ है? क्या आप जिस चीज़ का वादा करते हैं वही चीज़ अपने ग्राहक को दोबारा लौटाते हैं? क्या जो चीज़ मार्केट में वाफिर मकदार में है आप उसको उस वक्त बेचते हैं या उस वक्त आप उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जिसे आज के ज़माने में स्टोर कहते हैं, स्टोर कर लेते हैं और बाद में जब महंगी हो जाती है और आप बेच देते हैं? अगर तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे तो फिर तो आप अल्लाह के नबी की सुन्नत पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने सौदे में ख़यानत कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं, तो फिर आप रोज़े क़यामत बुरे हालात में उठेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बार मैं फल ख़रीदने की घर से एक रेडी पे गया और वो कोई फल जो है वो बेच रहा था, उसकी कीमत एक मिसाल है उसने 100 रुपया किलो के हिसाब से बताई, और उसने सामने बड़े बेहतरीन खूबसूरत किस्म के फल सजा रखे थे, जिनको देख के मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और 100 रुपये के हिसाब से मैंने उसके साथ कहा कि ठीक है, मुझे ये सौदा आप बेच दीजिए। मगर जिस वक्त सौदा मैंने उससे लेना शुरू किया तो वो जो सामने सजाया हुआ खूबसूरत फल था उसको उसने हाथ लगाने से भी मना कर दिया। पीछे से उसने कुछ फल निकाला जो कुछ मिला जुला सा था, कुछ अच्छा भी था कुछ बुरा भी था, और वो तोल के मुझे देना शुरू कर दिया। जब मैंने उससे तकाजा किया कि जो फल आपने मुझे दिखाया आप वही वाला फल मुझे दीजिए, तो वो कहने लगा कि ये जो आपको फल मैंने दिखाया अगर ये मैं आपको बेच दूँगा तो फिर बाकी का फल कैसे बेचूँ? मतलब जो फल वो मुझे दिखा रहा है वो मुझे बेच नहीं रहा, और जो वो मुझे बेच रहा है वो इस काबिल नहीं है। मतलब ये वो ताजर है जो दिखा रहा है वो बेच नहीं रहा, और जो बेच रहा है वो दिखा नहीं रहा। मतलब ये वो वाला ताजर है जो दिखा रहा है
وہ بیچ نہیں رہا، اور جو بیچ رہا ہے وہ تو اس نے مجھ سے سودا ہی نہیں کیا، تو کیا یہ سودا جائز ہے؟ جب میں نے اس سے اصرار کیا کہ بھائی جو تم مجھے دکھا رہے ہو وہ تم نے مجھے اسی کا سودا ہوا ہے، اب تمہیں وہی بیچنا پڑے گا، اگر تم مجھے یہ نہیں بیچتے اور وہ والا بیچتے تو تمہارا مال حلال نہیں گنا جائے گا۔ اس بات پہ بھی وہ آدمی نہیں مانا، اس نے کہا کہ بھائی سودا آپ نے لینا ہے تو لو، نہیں تو آپ جائیں۔ تو یہ حال ہے ہمارے ایک ریڑھی بان کا۔ بڑے تاجروں کی تو بات آپ رہنے دیجیے، بڑے تاجر تو نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہوں گے، یہ تو ایک سب سے چھوٹے تاجر کی بات ہے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، لیکن جب آپ ان سے بات کریں تو یہ پورے معاشرے کو گالی دیں گے، معاشرہ غرق ہونے پہ آ گیا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، برے حالات ہیں، ہر بندہ 2 نمبری کر رہا ہے، حکمران بہت برے ہیں۔ تو بھائی حکمران بھی آپ میں سے ہی آئے ہیں، اور آپ سب سے پہلے جس کو پوری دنیا کے لوگوں سے گلہ ہے، آپ خود کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ یہ مثال میں نے ایک ریڑھی والے کی دی ہے، یہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں تاجر ہی ہیں، اور کوئی بھی شخص کچھ نہ کچھ یا تو بیچ رہا ہے، کوئی اپنی سروسز بیچ رہا ہے، کوئی مال بیچ رہا ہے، اور ہر شخص جو دکھاتا ہے وہ بیچتا نہیں ہے، اور جو وہ بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس نے جس چیز کا سودا کیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے تجارت میں خیانت ہے۔ تجارت میں آج کل جو سب سے زیادہ چیز تجارت میں زہر کی طرح بھری جا چکی ہے، ایک کوڑ کی طرح تجارت کو اس نے گندا کر دیا ہے، تعفن زدہ کر دیا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار کرتا ہے، مطلب ایک ایماندار شخص تو ذخیرہ اندوزی کا سوچے گا بھی نہیں۔ ابن ماجہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو مسلمانوں کے لیے کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جزام یعنی کوڑ یا افلاس میں مبتلا کر دے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں۔ پاکستان کے بیچ میں گندم کی پیداوار انتہائی بہترین ہوئی ہے۔ آپ گاؤں میں دیہاتوں میں اگر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گندم کی ایک بہترین فصل ہوئی ہے، لیکن آپ کو بازار میں آٹا نہیں خریدنے مل رہا۔ جب آپ آٹا لینے جاتے ہیں تو آٹا انہوں نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے اور آپ کو نکال کے دام بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اس میں صرف وہ دکاندار ملوث نہیں ہے، جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں تو پیچھے سے ہی اتنا خرید کے لایا ہوں، پھر وہ اس میں اور قیمت بڑھاتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے اور پھر آپ کو بیچتا ہے، تو وہ گنہگار ہے، اور جس نے بڑے پیمانے پہ پیچھے چھپا کے رکھا ہے وہ اس سے بڑا خطا کار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوڑ اور افلاس میں مبتلا ہونے کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک اور چیز جو آج کل بہت زیادہ ہے، خاص کر کے ہماری تجارت میں، یہ زمین کے لین دین پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یا منڈی میں آپ جا کے سودا خریدتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک چیز بک گئی، میں مثال دیتا ہوں، ایک چیز 10 روپے کی بک گئی تو اس کی قیمت 10 روپے ہی ہونی چاہیے، تھوڑا سا منافع کسی نے لے لیا، لیکن کوئی شخص اسی چیز کو آگے اور خرید کے دوسرے کو 12 اور خرید کے 15، 20، 25، 30، اور جب وہ اس کے اصل حقدار تک پہنچتی ہے تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ ایک شخص نے سودا کر لیا ہے تو پھر اب دوسرا اس کے اوپر سودا نہ کرے۔ اور ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے دام پر دام لگائے، کہ جو ایک بندے نے چیز خرید لی ہے وہ اس کو آگے مارکیٹ میں جا کے بیچ دے، اس نے بیچ دی ہے، آپ نے خرید کے اور مہنگی کر دی۔ یا ایک شخص آپ کا بھائی چیز خرید رہا ہے، آپ اس کی نفرت میں چاہ رہے ہیں کہ اس نے 10 روپے دام لگا دیے تو میں یہیں پہ 11 روپے لگا کے یہ سودا خرید لوں، اس سے منع کریں۔
جو ہر دور میں شکایت رہتی ہے وہ مہنگائی کی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو مہنگائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ سے ہی روایت کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک دفعہ قیمتیں چڑھ گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نرخ مطلب ایک قیمت مقرر کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے اور کبھی زیادہ کر دیتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ کوئی مجھ سے جان یا مال میں سے کسی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ تو اس کے پیچھے تحقیق کرنے پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا نرخ آپ مقرر کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نرخ مقرر کر دیں گے تو وہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک فصل بہت وافر مقدار میں آ جاتی ہے۔ آپ ٹماٹروں کی مثال لے لیجیے، ٹماٹر اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیے تو اس کا نرخ 5 روپے 10 روپے 20 روپے کلو بڑے آرام سے مل سکتا ہے۔ اب وہ نرخ آپ سارا سال چاہیں کہ اب یہ نرخ مقرر کر دیا جائے کہ ٹماٹر جب بھی بکے 20 روپے بکے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر وقت ایسا آتا ہے جیسا کہ برسات آ گئی ہے یا سردیاں زیادہ آ گئی ہیں، ٹماٹر کی فصل نہیں ہو پا رہی، ٹماٹر دور دراز علاقوں میں آ رہا ہے اور آپ کی قریب منڈیوں میں نہیں ہے، تو یقیناً جو دور دراز منڈیوں سے آپ کی منڈی میں لا کے بیچے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ جو تاجر وہاں سے لایا ہے اس کی محنت کی قیمت اس میں شامل ہو جائے گی، جو کرایہ اس نے لگایا ہے وہ شامل ہو جائے گا، تو اس کی قیمت خود بخود سے بڑھ جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نرخ مقرر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اللہ کی ہی مرضی ہے کہ جب چاہے نرخ کم کر دے اور جب چاہے نرخ بڑھا دے۔ آپ تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مہنگائی کے بیچ میں کچھ حد تک قصوروار تو ہم اور ہمارے حکمران ہو سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھ لیجیا کریں کہ جو چیز آپ کے قریب منڈیوں میں نہیں پیدا ہو رہی اس کے نرخ یقینی طور پہ بڑھیں گے، اور برا بھلا دوسروں کو مت کہا کیجیے۔ اس لیے جب کچھ خریدنے جائیں تو دکانداروں کے ساتھ بے وجہ بحث مت کیجیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ بڑی منڈی میں ہی ریٹ زیادہ ہے تو دکاندار کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو نرمی کرے۔ جو نرمی کرے کب؟ جب بیچے، مطلب دکاندار جب وہ بیچ رہا ہے تو نرمی کرے، اور جب خریدے مطلب جو خریدار آیا ہے وہ بھی جب سودا خرید رہا ہے تو وہ بھی دکاندار کے ساتھ نرمی کرے۔ نہیں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ خریدار دکاندار کے پاس جاتا ہے اور پیسے دے کے یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس سے سودا خرید رہا ہوں، سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی عزت بھی خرید لی ہے۔ تو جو بیچے وہ بھی نرمی کرے اور جو خریدے وہ بھی نرمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کو جنت میں لے جائے جو نرمی کرنے والا ہو، خواہ بیچ رہا ہو خواہ خرید رہا ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم اس بارے میں احتیاط کریں گے، خواہ ہم تاجر ہیں، ہم بے ایمانی سے ذخیرہ اندوزی سے ان چیزوں سے بچیں گے، اور خواہ ہم خریدار ہیں تو ہم نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔